अस्सलाम वालेकुम सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पीर भाई खालिद साहब हैं जो अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह के ख़ादिम हैं। उनके ख्वाजा साहब के ख़ादिम हैं और भाई मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, मेरे भैया को बहुत दिल और जान से मानने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये अपने कुछ तासुरात, अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसे ज़रूर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद खालिद हाशमी, मैं अजमेर शरीफ से हूँ। हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का ख़ादिम हूँ। मेरे पीर मजगामा शरीफ से शाह सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह, सरकार सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह सुल्तान पाक को मैं मियाँ साहब कह के पुकारता हूँ। मियाँ साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, क्या बताएं, एक शेर उस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, एक शेर सुनाऊँगा। हज़रत इश्क से जब मेरी मुलाकात हुई, फिर ख़बर ही नहीं कब दिन हुआ कब रात हुई। सरकार के पास जो भी आपकी खिदमत में जाता, आपका मुरीद होता या आपसे मोहब्बत करता, आपकी अक़ीदत में, आपकी खिदमत में रहता, उसको न रातों का पता चलता न दिन का पता चलता। आपकी मेहमान नवाज़ी बड़ी मशहूर, जो भी आपके पास जाता था बग़ैर आपकी इजाज़त वो वापस वहाँ से नहीं आता। और आप अपने आने वाले मेहमान से इतनी मोहब्बत करते थे कि इंसान आपके पास जब गया, जो भी जाता, हम भी जैसे जाते तो हम जाने का टिकट कराते थे, आने का टिकट आप खुद ही करवाते थे। जब तक आप इजाज़त ना देते तो आ ही नहीं सकते। एक हफ़्ता, एक दिन के लिए जाते, एक हफ़्ता लग जाता, एक महीना लग जाता, 15-15, 20-20 दिन, महीना भर आप अपने साथ ही रखते। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं बल्कि आपके साथ 40-40, 50-50 लोग रहते थे, जिसमें से कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत में वक़्फ़ कर दी थी, आपकी खिदमत में ही रहते थे और आप सबका ख़याल रखते। आपका दस्तरख़ान वसी था, आपके दस्तरख़ान पे हर तरह की नियामत होती। आपके दस्तरख़ान के ऊपर सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ बैठकर खाते और आप फरमाते थे, मेरे घाट पर शेर और गाय एक साथ पानी पीती है। किसी को कोई मज़हब की बंदिश नहीं रोकती, मोहब्बत से सब बंदे होते, सब एक साथ एक दस्तरख़ान पे खाना खाते। गंगा जमुना तहज़ीब का एक अजीब मामला आपके बारगाह में नज़र आता। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में मोहब्बत से आपकी खिदमत में रहते, सब आपको भैया जी कह के पुकारते। शाह सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह, हमारे हज़रत, हमारे पीर, आपका दस्तरख़ान वसी, आपकी मेहमान नवाज़ी का कोई जवाब नहीं। आपका इखलाक इतना बुलंद कि कोई दुश्मन भी अगर आपकी सोहबत में आ जाता, बैठ जाता, तो वो आपका दोस्त बन जाता, आपका चाहने वाला बन जाता। आपकी सखावत इतनी मशहूर। एक दिन मैं भी बैठा हुआ था मजगामा शरीफ में, मखदूम साहब का उर्स चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स रोता हुआ आया और कहने लगा, भैया जी मेरी बच्ची की शादी है, घर में कोई तैयारी नहीं है, हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है। मियाँ साहब ने मुस्कुराए और कहा, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और आपके पास कुछ सोफ़े पे पैसे नजराने के आए हुए थे, आपने वो उठाए और जितने मुरीद बैठे थे सब ने अपने पर्स खोल के मियाँ साहब के आगे पेश किए। आपने अपने मुरीदों की हैसियत बा मुताबिक सबके पर्स से कुछ पैसे उठाए और वो सब उस बेटी की शादी करने वाले बूढ़े शख्स के हाथ में देना शुरू किए। लगभग 70-80 हज़ार रुपया वहीं आपने उसको दे दिया और कहा, जाओ अपनी बिटिया की शादी करो। और वो बूढ़ा शख्स रोने लगा, आपके कदम मुबारक पकड़ के कहा, भैया आपने बड़ा करम किया, हमारी इज़्ज़त बचा ली। मियाँ साहब की मामलात, आप रातों को जागते, हमने कभी आपको रात को सोते हुए नहीं देखा और दिन में भी कसरत से इबादत में, वज़ाइफ में मशगूल रहते मुसल्ले पर। ऐसा हुज़्रे मुबारक में बहुत कम लोगों को जाने की इजाज़त होती थी। मुझे मौका मिला, आपके हुज़्रे मुबारक में जगह नहीं थी लेटने की, तो आपने कहा अंदर आके लेट जाओ।
تو ہم نے سوچا بھیا بھی لیٹیں گے، لیکن میاں صاحب لیٹے نہیں بلکہ مصلے کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، اور جب میں سو کے اٹھا تب بھی آپ مصلے پر ہی تھے اور اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، یاد الہی میں مشغول تھے۔ تو میں نے دیکھا آپ راتوں کو بھی جاگتے اور دن میں بھی جاگتے۔ آپ فرماتے تھے سفر میں بھی میں نے اپنے ریکارڈ قائم کیا ہے، بے حساب سفر کیے، پیدل بھی، اور ایک زمانہ تھا پیدل اور سائیکل سے اور موٹر سائیکل سے سفر کرتے تھے، بعد میں کاروں سے، ٹرینوں سے، پلینوں سے بھی سفر کیے۔ کہا میں نے سفر میں بھی ریکارڈ توڑے ہیں اور رات جاگنے میں بھی۔ میرا لوگوں کا انتظار بستروں نے کسی کا 20 سال اور کسی کا 40 سال کیا، میرے بستر نے میرا انتظار آج تک کیا۔ میری پیٹھ بستر سے نہیں لگتی ہے۔ آپ بہت کم وقت کے لیے کبھی لیٹا کرتے تھے، باقی ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے، مخلوق خدا کے دکھ درد سنتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، دعوتوں میں جاتے۔ ایک وقت کی بات ہے، آپ دعوت میں گئے، دعوت میں جس شخص نے دعوت رکھی اس نے 40-50 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب میاں صاحب جہاں بھی جایا کرتے تھے تو جو بھی سنتا تھا وہ وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں میاں ہوتے تھے۔ تو جہاں دعوت میں پہنچے تو وہاں کئی لوگ راستے سے ساتھ ہو گئے، کئی لوگ میاں صاحب کا نام سنا کہ ادھر گئے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں فلاں کے گھر پر، تو وہاں بھیڑ لگ گئی۔ اور کھانے میں جس کے گھر میں کھانا کی دعوت تھی اس نے 40-50 لوگوں کا انتظام کیا۔ انہوں نے کہا بھیا کھانے کا انتظام 50 لوگوں کا، تقریباً لوگ تو کافی ہو گئے، 200-300 لوگ ہو گئے، کیسے کھانا شروع کیا جائے؟ میاں نے کہا دسترخوان بچھائیے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اور اس شخص نے دسترخوان بچھایا، کھلانا شروع کیا۔ جو شخص کہہ رہا تھا 40-50 لوگوں کے لیے کھانا ہے، وہ کھانے میں اتنی برکت دی اللہ نے، میاں صاحب نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا تھا اللہ برکت دے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی زبان کی لاج رکھتا ہے، اور اتنی برکت ہوئی کھانے میں، اتنی برکت ہوئی کہ سبھی لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کی کمی نہ ہو۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکل جاتی تھی وہ اللہ پوری کرتا تھا۔ آپ کی زبان سے جو بھی آپ فرما دیتے وہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لسان اللہ عطا فرمائی تھی۔ آپ کی گفتگو عارفانہ گفتگو، علمی گفتگو، بڑے بڑے عالم حیرت میں پڑ جاتے جب میاں صاحب کوئی گفتگو کرتے، یا کوئی عالم عربی فارسی کے کوئی واقعات پڑھ کے سناتے، اور اس کی جب آپ گرائیں کھولتے، آپ اس کی جب اس کو اصلاح کرتے، اس کی تفسیر بیان کرتے، تو عربی فارسی کی جو مہارت حاصل کرے ہوئے عالم دین ہوا کرتے تھے، عالم ہوا کرتے تھے، وہ حیرت میں پڑ جاتے، پوچھتے بھیا آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ میاں مسکراتے اور فرماتے جسے حی القیوم سے علم حاصل ہوا ہو اسے کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیرت کرتا ہوں جو لوگ رسول خدا کے لیے کہتے ہیں کہ رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے، جنہیں اللہ پڑھائے انہیں دنیا میں کون پڑھائے؟ یہ ہم نے ہمارے شیخ کو دیکھا کہ آپ بڑے بڑے عالم دین ہوں یا دنیاوی پروفیسر ہوں، بڑے بڑے مجسٹریٹ آپ کی خدمت میں آتے تھے اور حیرت کرتے تھے آپ سے جب ان کی بات چیت ہوتی تو وہ حیرت میں پڑ جاتے کہ آپ کے علم کا کیا عالم ہے۔ آپ ہر فن مولا تھے۔ کسان آتا، کسان کو اس کو کھیتی باڑی کے بارے میں بتاتے، کاشتکاروں کو، کسانوں کو۔ آپ کے پاس کسی بھی کوئی سے سبجیکٹ کا ہو، کوئی بھی معاملات کا آدمی ہو، بزنس مین ہو، IPS ہو، افسر ہو، سرکاری نوکری والا ہو، بزنس والا ہو، آپ کے مشورے اس طرح ان کو رہبری فرماتے، رہنمائی فرماتے، آپ اپنے مشورے دیتے اور انہیں کامیاب کرتے۔ آپ کا خاص کرم رہا ہم پر کہ ہمیں آپ نے اپنی صحبت میں رکھا، اپنے پاس بٹھایا، ہمیں اپنے دسترخوان پہ اپنے پاس بٹھا کے کھلایا۔ کمی ہم میں ہی رہی مگر آپ کی دین میں کوئی کمی نہ رہی۔ آج جو بھی تہذیب اور تمیز عطا ہوئی یہ میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے پیر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آپ فرماتے تھے آپ فرماتے تھے اکثر کہ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید۔
کہ میرے یہاں ہر شب برات ہے اور ہر روز عید۔ لوگ ایک شب برات پہ جاگتے ہیں تو آڑے ہو جاتے ہیں، یہاں ہر شب برات ہے۔ آپ اس طرح راتوں کو جاگنا اور دن میں بھی اللہ کی عبادت کرنا، مخلوق خدا کا درد سننا، اتنے تکلیفیں لوگ آ کے اپنی سناتے، اللہ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا کی، آپ جس کو دم کر دیتے، پڑھ کے پھونک دیتے، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ آپ کی ثقافت ایسی، کسی کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی تو آپ کہتے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، ہمارا نام لیجیے، اور ان کا کام ہو جاتا، اور وہ ڈاکٹر ان سے علاج بھی کر دیتے، پیسے بھی نہیں لیتے۔ اور کئی لوگ نوکریوں کی تلاش میں ہوتے تو آپ کے پاس ہر طرح کا انسان ہوتا تھا، آپ لوگوں کو نوکری سے لگوا دیتے، چاہے وہ سرکاری نوکری ہو چاہے پرائیویٹ نوکری ہو۔ آپ کی ثقافت بھی مشہور، آپ کی رحم دلی بھی مشہور۔ ہمارے شیخ کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا، آپ ہر وقت مسکراتے رہتے، آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر دلوں کو سکون ملتا۔ آپ سب پر اپنی نوازش کرم رکھتے، آپ کی حسینیت، مولائیت، آپ کی دینداری پوری دنیا میں مشہور تھی۔ آپ جو عرس کرتے تو آپ کے لنگر خطے وسیع ہوتے۔ آپ کے مجگاواں شریف میں ہم نے دیکھا جو ہوٹلیں لگتی کھانے کی تو ان کی ہوٹلیں نہیں چلتی، کیونکہ لنگر میں ہی اتنا لنگر بنتا تھا تو ہوٹل والوں کا کھانا کون کھائے، ہوٹلیں فیل ہو جاتی تھی۔ ہوٹل والے کہتے یہ پہلی درگاہ دیکھیے جہاں پر اتنا لنگر کھلایا جاتا ہے کہ ہماری ہوٹلیں نہیں چلتی ہیں۔ اس طرح آپ کا لنگر چلتا۔ ایک دن شاہ مینا صاحب کے عرس تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے شاہ مینا صاحب میں، تو عجیب وموس کے معاملات، عجیب رمز تھا آپ کا، آپ مسکرائے، لوگ سروں کے اوپر لنگر لے کے آ رہے تھے۔ شاہ مینا صاحب میں زیادہ جگہ نہیں ہے لنگر وغیرہ بنانے کی، تو شاکرہ منزل پاس میں ایک جگہ ہے، میاں کے مرید ہیں، ان کے گھر سے لنگر بن کے آتا تھا، تو سروں کے اوپر لوگ پتیلے اٹھائے ہوئے، روٹیاں اٹھائے ہوئے لنگر کی لے کے آ رہے۔ آپ دیکھے لنگر کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا ان کی ہانڈی فقیر نے توڑی تھی، میری ہانڈی اس نے توڑی ہے۔ ان کا لنگر ایک جگہ چلتا تھا، میرا لنگر 3 جگہ چلتا ہے اور چوتھا میرے ساتھ چلتا ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں چلتا ہے۔ آپ کا ایک لنگر مجگاواں شریف میں چلتا، ایک کھیری پہ قلعے پہ چلتا، ایک خیر آباد شریف میں چلتا، اور ایک آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتا۔ آپ کا لنگر وسیع تھا اور آج بھی وسیع ہے۔ آپ کے خانوادے کے لوگ اس لنگر کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آج بھی مجگاواں شریف کوئی جائے، چاہے دن میں جائے چاہے رات میں جائے، وہ بھوکا نہیں لوٹتا، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جاتا ہے، لنگر کھلایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ہمیں دے، سب کو فی سبیل اللہ کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب میرے پیر کا شیخ کا کرم ہے۔ اور آپ ایک بار فرما رہے تھے کہ میرے جد نے 2 دیگیں چھوڑی تھی لنگر خانے میں، آج اللہ کا فضل ہے میرے لنگر میں 100 دیگیں چڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان پاک کا روحانی معاملہ بھی عجیب، اور آپ کی گفتگو بھی عجیب۔ نادے علی مظہر العجائب تجدو اون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آپ کو دیکھو تو مولا علی یاد آتے، آپ کے چہرے کے نور سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے علم سے۔ آپ کی زیارت ہم کرتے تو ہم کو ایسا لگتا کہ ہم مولا کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے تو ہمیں ایسا لگتا ہم مولا کائنات کی گفتگو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ کی سلسلے کو مولا سلامت رکھے، اور ہمارے شیخ کے خانوادے کو سلامت رکھے، پیر گھرانے والوں کو، پیر بھائی پیر بہنوں کو سلامت رکھے۔ بارگاہ غریب نواز سے خالد ہاشمی دعا گو اپنے شیخ سے التجا کرتا ہوں، ہم سب پر اپنی نظر کرم ہمیشہ بنائے رکھیں۔